बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा सब्ज़ी का काम किया करते थे, अम्मा घरेलू खातून थी। घर बहुत अच्छे से चल जाता था। हम ज़्यादा अमीर तो ना थे मगर गरीब भी ना थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जानते थे। मैं बदसूरत थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, मगर अम्मा के सर पर 12 जमातें पास कर ली थी। शुरू से अम्मा धक्के से स्कूल भेजा करती। मुझे शुरू से स्कूल जाने से चिढ़ थी। आम बच्चों की तरह सुबह जल्दी उठने में मसला होता था। स्कूल जाते वक्त डांट खाना रोज़ का मामूल था। अक्सर तो अब्बा डांट से बचा लेते, मगर अमूमन मुझे अम्मा डांट कर या मार कर स्कूल भेजा करती। वो अक्सर कहती कि एक तो इसका रंग सांवला है, इस पर अगर पढ़ेगी नहीं तो कल इसे क्या घर बिठा कर रखना है, इसका ब्याह भी करना है। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में नालायक थी, मगर मेरा कभी पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था और अम्मा चाहती थीं कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लूं। बहुत मुश्किल से अम्मा ने अपने सर पर मुझे 12 जमातें करवाईं, मगर उसके बाद मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि अब मैं मज़ीद नहीं पढ़ूंगी। अम्मा ने तो चाहा कि मैं मज़ीद आगे पढ़ लूं, लेकिन मेरी एक ही ज़िद थी कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और अब तो पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता था। मेरी ज़िद के आगे अम्मा भी थक हार गई। ख़ानदान में ज़्यादा तो नहीं, मगर मेरी एक फुफ्फो थी जिनका अब्बा के साथ बहुत प्यार था। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। उनका एक ही बेटा था और वो भी अपाहज था, चलने फिरने से कासिर था। फुफ्फो अक्सर अम्मा के पास आकर रोया करती थी। फुफ्फो अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। अम्मा बहुत तसल्ली देती, मगर जिस पर गुजर रही हो तकलीफ़ बस वही महसूस कर सकता है। मैं जवान हुई तो अम्मा को मेरे रिश्ते की फ़िक्र सताने लगी। इस पर मेरी बदसूरती की फ़िक्र ने अम्मा को आधा कर दिया था। वो मुझे ना जाने कौन कौन सी क्रीमें ला कर देती और कहती कि इसे इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारा रंग सफ़ेद हो जाए। मगर जो अल्लाह ने बनाया हो वो कभी बदल सकता है। वो अब्बा से हर रोज़ कहती कि कोई लड़का देखना शुरू करें, रिश्ते करना कौन सा आसान काम है। अभी से कोई लड़का देखना शुरू करेंगे तो 1-2 साल तक शादी हो पाएगी। मगर मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अक्सर अम्मा को टोक देती और कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अम्मा अब्बा का बाजू बनना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी, इसीलिए अपने दिल में अम्मा अब्बा के लिए फ़िक्र रखती थी। मगर अम्मा हमेशा कहती, बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, मगर बेटियां तो नबियों ने भी अपने घर में नहीं रखी थी। बेटियों को तो रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाना ही होता है। मैं अम्मा की बातें सुनकर अक्सर दिल बर्दाश्ता हो जाती और रोने लगती। वो कहती, किसका दिल करता है अपनी ही बेटियों को दूसरों के हवाले करने का, मगर ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। अब तो अब्बा भी रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता हमारे घर आया होता, लेकिन हमेशा इनकार ही सुनना पड़ता। किसी को अब्बा के काम से मसला था तो किसी को मेरी रंगत से। कोई मेरी बदसूरती देखकर भाग जाता तो कोई हमारा घर बार। मैं अक्सर अम्मा को कहती कि क्या ज़रूरत है शादी की, मैं यहाँ खुश हूँ, मगर अम्मा हर वक्त परेशान रहती। अब तो मैं अम्मा की परेशानी की वजह से अपनी ज़िद को भी छोड़ दिया था, मगर जो नसीब में हो मिलता वही है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी उम्र मेरे चेहरे से वाज़ेह होने लगी थी। अब तो अम्मा भी थक गई थी। वो एक ही दुआ करती थी कि अब तो कोई रिश्ता घर पर ही आ जाए। ना जाने अम्मा ने कितने दिल से दुआ की थी कि उनकी दुआ जल्द ही कबूल हो गई। फुफ्फो को जब पता चला कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है तो एक रोज़ वो घर आई और अब्बा से शिकवा करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि फुफ्फो अब्बा से क्या बात करने आई हैं। तजस्सुस के मारे मैं जैसे ही अब्बा के पास गई तो अब्बा के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अम्मा चेहरा झुकाए बैठी थी और अब्बा ना जाने फुफ्फो से क्या कह रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजे पर कान लगाए, फुफ्फो की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने फुफ्फो को कहते सुना कि घर की बेटी अगर घर में ही रह जाए तो इसमें क्या बुराई है, मेरा बेटा बेशक अपाहज है मगर तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा, और फिर मैं भी उसकी सगी फुफ्फो हूँ, कभी उस पर आँच भी नहीं आने दूंगी। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो। अब्बा गहरी सोच में बैठे थे। मुझे यकीन था कि अब्बा इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी एक अपाहज इंसान के साथ ब्याह दी जाए।
مگر میری یہ خوش فہمی بھی بہت جلد ہی ختم ہو گئی جب اماں اور ابا نے مل کر میری پھپھو کو ہاں کر دی۔ میرے تو جیسے سر پر آسمان گر پڑا تھا، مجھے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے جی بھر کر افسوس ہوا کہ کیا میں اتنا ہی بوجھ تھی جو مجھے اتارنے کے لیے ابا نے میرے لیے ایک اپاہج انسان کا انتخاب کیا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ شام کا وقت تھا جب اماں میرے پاس آئیں اور بولیں، ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں نے زخمی ہوئی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ جیسے تڑپ اٹھی تھیں اور جلدی سے میرے سے بولیں کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں اماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو کہا کہ مجھے ایک اپاہج انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مگر اماں بھی بے بس تھیں، کیا کرتی؟ کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا، اور جو رشتہ پسند آتا تھا وہ مجھے انکار کر جاتے تھے۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی اور کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج انہیں کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا؟ اماں کی بات پر جیسے میں تڑپ اٹھی اور اماں سے بولی کہ ایسے مت کہیں، جیسے وہ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکائے اپاہج انسان کو بھی قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا نکاح ہونا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مہمان آ جا رہے تھے، میری کزنز مجھے چھیڑ رہی تھیں، مگر میں خاموشی سے ان سب کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آج میری شادی ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح میں خوش نہیں تھی اور نہ ہی کزنوں کے چھیڑنے پر میں شرما رہی تھی، کیونکہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو بس یہ شادی اپنے ماں باپ کی وجہ سے کر رہی تھی۔ نکاح ہوا تو مجھے رخصتی کی فکر ستانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کمرے میں آئیں اور بولی کہ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ جہاں پلی بڑھی، جہاں کھیلی کودی، اماں کی ڈانٹ کھائی، مار کھائی، ایک ہی وقت میں اس سب کو چھوڑ کر مجھے کسی اور کے گھر بسنا تھا۔ میں روتے ہوئے اماں کے ساتھ چل پڑی اور پھر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں اپنے سسرال آئی تو وہاں کوئی زیادہ مہمان نہیں تھے۔ مجھے جلد ہی کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اپاہج ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کرتا، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بآسانی کھلا سکے گا۔ مجھے روٹی کی فکر نہیں تھی، میں اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ مجھے فکر تھی تو اس بات کی کہ ایک اپاہج انسان کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزرے گی۔ میرا شوہر اپاہج تھا، معمولی کام کرتا تھا۔ ایک فرد اور بڑھنے کی وجہ سے گھر کا خرچہ مزید بڑھ گیا تھا۔ میں بھی اب خرچے کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ کبھی شوہر سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی۔ اکثر وہ کہتے تھے کہ تم باقی بیویوں کی طرح ضد کیوں نہیں کرتی، کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اور میں ہمیشہ سر جھکا دیتی تھی۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ہاں میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میں بس اتنا کہہ دیتی کہ میں گھر کے خرچے کے لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ ایک روز میں اپنے شوہر سے گھر کے خرچے کو لے کر بات چیت کر رہی تھی، نہ جانے میری ساس نے تمام باتیں کب سن لی اور اچانک کمرے میں آ کر بولی کہ بیٹا تم فکر نہیں کرو، کل سے میں فیکٹری جایا کروں گی اور گھر کے لیے کماؤں گی، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جس چیز کو دل چاہے تم بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہو۔ میرا شوہر میری بہت ہی عزت کرتا تھا، میری ساس بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے ماں باپ کا فیصلہ بہت اچھا لگتا، مگر جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو کچھ دکھ بھی ہوتا۔ مگر میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری ساس گھر کا خرچ چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی۔ میری ساس کو کام کرتے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے ایک موبائل لے لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میری ساس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ کہتی کہ فیکٹری میں اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں فیکٹری کے کام کے بارے میں نہیں جانتی تھی تو میں بھی ساس کی بات پر خاموش ہو جاتی۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ حیرت میں مبتلا کر دیتی وہ یہ تھی کہ کام پر جانے سے پہلے ساس موبائل میں میری تصویر بنا کر لے جاتی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کہتی کہ تیار ہو جاؤ اور پھر اچھے اچھے پوز بنواتی۔ مجھے لگتا کہ ساس کو تصویریں لینے کا شوق ہے، تبھی وہ میری تصویریں لیتی ہیں۔ جب واپس آتی تو میرے ہاتھ میں ساری کمائی پکڑا دیتی۔ میں اکثر اپنی ساس کی اس حرکت پر حیرت زدہ ہوتی، لیکن شوہر کہتا کہ دیکھو میری ماں کو تمہاری کتنی پرواہ ہے۔
ایسے ہی کئی مہینے گزر گئے۔ ساس روز میری تصویر لے کر جاتی اور واپسی پر مجھے ڈھیر سارے پیسے پکڑا دیتی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، عزت، پیار، پیسہ، ہر چیز مل رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اتنے پیسے میری ساس کو کون دیتا تھا۔ مجھے اکثر تجسس ہوتا، مگر میں خاموش رہتی۔ ایک روز ساس بیمار تھیں، تب شوہر نے مجھے اس کی جگہ فیکٹری بھیج دیا۔ پہلے تو میں کافی گھبرا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا کہ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں سب کام سمجھ آ جائے گا، بس کچھ دن کی بات ہے، اماں ٹھیک ہو گئیں تو تمہیں کام پر جانا نہیں پڑے گا۔ میں بھی یہ سوچ کر راضی ہو گئی کہ کچھ ہی دن تو ہیں، میرا اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو مجھے بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اللہ کا نام لے کر فیکٹری کے لیے نکل گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی خود سے گھن آنے لگی۔ جب سامنے کا منظر مجھے دیکھنا پڑا، مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ آخر میری ساس میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ میری سگی پھپھو بھی تھیں، کیا انہیں میری عزت کی پرواہ نہیں تھی؟ فیکٹری میں ہر جگہ میری تصویریں لگی ہوئی تھیں جو ایک ماڈل کی طرح استعمال کی جاتی تھیں۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ میری ساس کس فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میری ساس کا کام مختلف ماڈلز کی تصویریں بنانا تھا جو فیکٹری کے بنائے گئے میگزین کے پہلے صفحے پر لگتی تھیں۔ چہرے کو ایڈٹ کیا جاتا اور پھر اسے صفحے پر چھاپ دیا جاتا تھا۔ پوری فیکٹری میں عجیب و غریب کپڑوں میں میری تصویریں چسپاں تھیں۔ فیکٹری کے لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہونے لگے اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ تم تو یہی ماڈل ہو نا جو ہمارے میگزین کے لیے کام کرتی ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے ہی اس عورت کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نہیں جانتی یہ سب کب اور کیسے کیا گیا ہے، یہ سب میری اجازت کے بغیر کیا گیا ہے۔ سب بہت حیران ہو رہے تھے۔ اچانک وہاں پہ شور سن کر فیکٹری کا مالک بھاگا ہوا آیا اور مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ تو ماڈل ہیں نا، آپ کا ہماری فیکٹری میں کیسے آنا ہوا؟ مجھے جلدی سے بٹھایا گیا اور میرے لیے شربت اور مختلف لوازمات لے کر لائے گئے۔ میری بہت آؤ بھگت کی گئی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے ایسا کیوں کیا۔ چند پیسوں کے لیے اس نے میری عزت کی پرواہ بھی نہیں کی۔ میں بہت غصے میں تھی اور آج جاتے ہی اپنے شوہر کو اس کی ماں کے بارے میں سب بتانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جاتی، فیکٹری کے مالک نے میرے آگے ایک کانٹریکٹ پیپر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ اس پر سائن کر دیں۔ میں حیران ہونے لگی۔ 12 پڑھی تھی، اسی لیے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ میں نے اس مالک سے پوچھا کہ کس چیز کے پیپرز ہیں۔ مالک کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مسلسل کام کریں گی تو آپ کو ماہانہ ایک بندھی تنخواہ ملا کرے گی، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی، آپ ہمارے علاوہ کسی اور کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گی۔ مالک نے بتایا کہ مجھے جو ماہانہ تنخواہ دی جائے گی وہ 1 کروڑ ہوگی۔ میں نے تو کبھی 1 لاکھ بھی اکٹھا نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے میری سانولی رنگت کی یا میری بدصورتی کی جو 1 کروڑ دینے کی بات کر رہا ہے۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب کام بہت عجیب لگا، مگر جب میں نے گہرائی سے سوچا تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی، بلکہ میں تو بہت امیر ہو سکتی تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر دیے اور خوشی خوشی گھر آ گئی۔ گھر پر میرا شوہر میری ساس کے ساتھ اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر اتنے غصے میں کیوں بول رہا ہے، پہلے میں نے اسے کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت کے مارے میں جلدی سے ساس کے کمرے میں گئی تو میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا۔ میری ساس نہ جانے کس بات کی وضاحت دے رہی تھی جو میرا شوہر سننے کے حق میں نہیں تھا۔ میں اندر گئی اور دونوں کو سلام کیا۔ میرا شوہر غصے سے میرے پاس آیا اور بولا کہ آج کے بعد تم فیکٹری نہیں جاؤ گی، جو اماں نے تمہارے ساتھ کیا میں تم سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی اماں نے بتایا ہے کہ وہ فیکٹری میں کیا کام کرتی تھیں۔ میں شوہر کی بات پر مسکرانے لگی اور بولی، فکر مت کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اسے خوشی سے بتانے لگی کہ میں کانٹریکٹ سائن کر آئی ہوں، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ 1 کروڑ ملا کرے گی۔ وہ اتنی تنخواہ سن کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے لگا شاید رقم کا سن کر میرا شوہر بھی میری طرح ہی حیران ہوا ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہونے لگا اور بولا کہ آج ہی اس کانٹریکٹ کو ختم کر دو۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، جو میری ماں نے کیا اب مزید تم نہیں کرو۔ میں تھوڑا کماتا ہوں مگر عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ میں اپنے گھر میں ایک ذلت بھری زندگی نہیں جی سکتا۔
لوگ باتیں بنائیں گے، نہ جانے کیا کیا کہیں گے، اور نہ جانے کون کون تمہیں دیکھے گا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پہلے پہل اپنے شوہر کی عقل پر شبہ ہوا۔ میں اس سے لڑی جھگڑی اور بہت سی باتیں بھی سنا دی، انجانے اور غصے میں ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے شوہر کا بہت دل دکھایا۔ میں نے اسے اس کے اپاہج اور ناکارہ ہونے کا طعنہ دیا اور اس کو اس چیز کا احساس دلایا کہ وہ میری تمام خواہشات پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپاہج ہے۔ میرا شوہر تو دکھی ہوتا میری طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ مجھے اس طرح کی امید نہیں تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ خوش ہو، مگر یہ میری غلط فہمی تھی، تم تو میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں بھی نہ جانے کب کا غبار دل میں رکھے بیٹھی تھی، تبھی چیخ پڑی کہ ہاں میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ آخر تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو؟ 2 وقت کی روٹی تو میں اپنے گھر میں بھی کھا لیا کرتی تھی، یہاں تو پھر تمہیں بھی سنبھالنا پڑتا ہے، گھر کا پورا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود میری بہت سی خواہشات ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اور تمہارے لیے تو کم از کم اتنی اچھی رقم کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میرے سر پر شیطان حاوی ہوا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میرا شوہر پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ تم جو مرضی کرو مگر میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ مجھے بھی اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، میں بھی بس آزادی چاہتی تھی جو مجھے بغیر طلاق کے بھی مل رہی تھی۔ اگلے روز سے ہی میں کام پر جانا شروع ہو گئی۔ مجھے طرح طرح کے نئے ڈیزائنر کے کپڑے پہنا دیے جاتے جو کچھ غیر مناسب ہوتے تھے مگر مجھے پہننے پڑتے۔ کبھی کبھی تو مجھے شرم آتی مگر کبھی کبھی میں خود کو سمجھا کر ایسے کپڑے پہن لیتی۔ اس وقت صرف میری نظروں کے سامنے 1 کروڑ ہی گھوم رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ پہلے تو میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا، مگر جب بات حد سے بڑھ گئی تو مجھے فکر ہونے لگی۔ ایک روز تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب فیکٹری کا مالک میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو حیران تھی کہ مجھ میں ایسا کیا نظر آ گیا اس کو جو اس قدر پاگل ہوا جا رہا ہے۔ میرے دماغ پر اس نے محبت کا جال بچھا دیا تھا۔ اب میں ہر روز اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی اور روز ہی طلاق کا مطالبہ کرتی۔ وہ ایک ہی بات کہتا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جو چاہتی ہو تم کر رہی ہو، پھر کس بات کی فکر ہے۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کو بول دیا کہ میری اس معاشرے میں کچھ عزت ہے، بہت سے لوگوں سے، بہت سے اداکاروں سے مجھے ملنا ہوتا ہے، اب ان سب کے سامنے میں تمہارا تعارف نہیں کروا سکتی، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ میرا شوہر دن رات میری منتیں کرتا اور مجھے کہتا کہ ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، مگر میری ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ آخر کار اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب تو میں آزادی سے ہر جگہ گھوم پھر سکتی تھی۔ میں نے اپنی عدت مکمل ہوتے ہی اپنی فیکٹری کے مالک سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب میں فیکٹری گئی تو میرا مالک کافی خوش تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی نیا کانٹریکٹ مل گیا ہے، اسی لیے میرا مالک خوش ہے۔ میں نے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنی خوشی کس چیز کی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ سمجھ لو ایک سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی کہ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ شاید میرے مالک کو نیا کانٹریکٹ مل گیا ہے۔ میں نے مالک سے بولا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، تو وہ بولا بالکل کر لینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا تاکہ میری اماں تم سے مل لیں۔ پہلے تو مجھے کچھ معیوب لگا، مگر پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ بڑے لوگوں میں ایسے ہی شادیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے مالک سے حامی بھر لی اور اگلے ہی روز ان کے گھر چلی گئی۔ ایک ملازمہ آئی اور مجھے ایک شربت دے گئی اور بولی کہ مالک آتے ہیں، آپ تب تک شربت لیجئے۔ میں بھی شربت پینے لگی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی مالک نہ آیا تو مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ مجھے اس کے گھر آئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ اب تو میں بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو میرا سر ایک دم چکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں ایک بستر پر موجود تھی۔ پہلے تو اپنے سر کو ملنے لگی جو درد سے پھٹا جا رہا تھا، پھر بے دہانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
لیکن مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ میں یہاں کس جگہ پر ہوں اور میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جیسے ہی ہوش آنا شروع ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنے مالک کے گھر آئی تھی، مگر اس وقت میں کہاں ہوں میں نہیں جانتی تھی۔ ابھی میں کچھ کرتی اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور فیکٹری کا مالک بہت سے لڑکوں کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکے کوئی اچھے لوگ نہیں لگ رہے تھے، شکل سے ہی عیاش اور شرابی نظر آتے تھے۔ میں نے حیرت سے فیکٹری کے مالک کی طرف دیکھا، جو چہرے پر بہت ہی عجیب سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے، اس سے پہلے ہی میرا مالک بولا کہ یہی ہے وہ لڑکی جس کے پیسے تم لوگوں سے لیے تھے۔ جب میں نے اپنے مالک کے منہ سے ایسی باتیں سنی تو میں بولنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میری زبان تو جیسے سل ہی گئی تھی۔ میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ جو میں سوچ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹنے لگا اور کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ پیسوں کے لالچ نے میری زندگی تباہ کر دی تھی اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت روکا، مگر میں کسی کی سنے بغیر ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکی تھی، جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کون کون سی دعائیں کی، مگر جو میں نے کیا مجھے اس کی سزا ملنی ہی تھی، اور آخر کار مجھے بیچ دیا گیا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور نہ جانے کتنے ہی ہاتھوں نے مجھے خریدا اور کتنے ہی ہاتھوں نے مجھے بیچا۔ اب تو میں ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ شاید میری سزا مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے زندگی کے کئی سالوں بعد اب مجھے اس عذاب سے آزادی مل گئی۔ اب میں کسی کام کی نہیں تھی، تبھی مجھے آزاد کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے شہر واپس آئی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے گھر گئی۔ سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں اپنے سابقہ شوہر کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر بولا کہ میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تم جس جہنم سے ہو کر آئی ہو وہ تمہارے لیے بطور سزا کافی تھی۔ اب اگر میں تمہیں سزا دوں گا تو یہ تم پر زیادتی ہوگی اور مجھ پر بھی بوجھ ہوگا۔ میں تو اس انسان کی اعلیٰ ظرفی پر حیران تھی اور اس کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش دیکھ کر افسردہ بھی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا کے گئی تھی۔ میں نے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق حاصل کیا تھا کہ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ایک بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں جگہ جگہ انسانوں کے روپ میں جانوروں نے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ کب کوئی سنہری مچھلی اس میں پھنسے اور وہ اس کے ذریعے دنیا میں برائی پھیلا سکیں۔ میں اب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی اور ہمیشہ اپنے اچھے وقت کو یاد کر کے روتی تھی، جس کو میں اپنا برا وقت سمجھا کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔